Hello students, welcome to Desert Rose Psychis. Myself Aliasan, and today the topic of discussion is the risk of harm to other. चलें स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है एग्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, मतलब गुस्सा और जहनी सेहत। देखिए, इंसान की नेचर में या फितरत समझ लें, उसमें ये चीज़ मौजूद है कि कभी वो बड़ी नरमी से बात करता है, कभी तल्ख लहजा इख्तियार कर लेता है, मतलब कभी तल्खी से, कभी सिर्फ लफ्ज सख्त होते हैं। ऐसे लफ्ज सख्त होते हैं कि इंसान के अंदर से कलेजा फट जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मामला हाथ उठाने तक भी पहुंच जाता है, मारपीट पर भी। इसीलिए वर्बल एग्रेशन एग्रेशन और फिजिकल एग्रेशन कॉमन ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बाज़ औक़ात यही एग्रेशन किसी मेंटल डिसऑर्डर का एक सिम्टम भी बन जाता है, और कभी ऐसा होता है कि जो शख्स बार बार गुस्सा, झगड़ा और इस तरह के फीडबैक देता है, वो ऐसा ऐसा इस किसी मेंटल डिसऑर्डर में शिकार हो जाता है। अब आमतौर पर जब हम अखबार में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ टीवी में कोई ऐसी खबर सुनते हैं, ख़ास तौर पर कत्ल की, तो लोगों के जहन में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि यार देखो, ये कोई जहनी मरीज़ होगा तो उसने ये किया है, मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर रखने वाले पर्सन ने किया होगा। मतलब उनके ख्याल में ये होता है कि जो नफसियाती मरीज़ हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे ज़रा डिफरेंट है। वक्त के साथ ऐसे लोगों की तरफ से होने वाले जो एग्रेशन है, ख़ास तौर पर कत्ल में कोई ऐसा मुस्तकिल इजाफा नहीं देखा गया जो आम आबादी से अलग हो। रिसर्च बताती है कि दोनों में एक जैसी बात है। अगर हम पाकिस्तान से हटकर भी बात करें, इंग्लैंड और वेल्स की बात करें, तो वहाँ एक साल में तकरीबन 500 होमिसाइड होते हैं, यानी कत्ल होते हैं। लेकिन सिर्फ कत्ल ही मसला नहीं होता, असॉल्ट्स यानी हमलों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होती है। हालत ये है कि मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ में से 40% लोगों ने बताया है कि अपने काम के दौरान उन पर कम से कम एक बार हमला ज़रूर हुआ है। अब ज़रा इस बात को गौर से समझें। जितने भी होमिसाइड मतलब होते हैं, इनमें तकरीबन 10% ऐसे लोगों के हाथों होते हैं जिनमें जुर्म के वक्त मेंटल इलनेस के सिम्टम्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम है, इनमें से ज़्यादातर लोग उस वक्त बाकायदगी से किसी मेंटल हेल्थ सर्विस के कांटेक्ट में नहीं होते, यानी वो मुसलसल अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते, किसी की निगरानी में नहीं होते। इसी तरह अगर हम अल्कोहल वाले लोगों को देखें, जो अल्कोहल शराब के आदी होते हैं, जिनको शराब की लत होती है, जो ड्रग मिस यूज़ भी का जिनको मसला होता है, अब इस मसले में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तकरीबन 7% केसेस में कत्ल के पीछे अल्कोहल और ड्रग्स का गलत इस्तेमाल अहम वजह बनता है। फिर अगर हम टोटल पिक्चर देखी जाए इसकी, तो इसके इस्तेमाल की मतलब टोटल हम अगर इसकी पिक्चर देखें तो 1/3% जो कत्ल है ऐसे लोगों के हाथों होते हैं जिनकी हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस जिनमें मौजूद होती है, और तकरीबन एक छठा हिस्सा ऐसे लोगों के हाथों होता है जिनकी हिस्ट्री में मेंटल इलनेस भी होती है और साथ ड्रग या अल्कोहल मिस यूज भी या डिपेंडेंस भी मौजूद होती है। तो ये चीज़ होती है इसमें। अब हम बात करते हैं एग्रेशन के रिस्क का असेसमेंट। देखिए, जबान से गुस्सा करना यानी वर्बल एग्रेशन अक्सर इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ेपन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। अब ये चिड़चिड़ापन एक मूड स्टेट है, और ये कई मेंटल डिसऑर्डर के साथ देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेसिव एपिसोड, मैनिया और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये बात सामने आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जो इरिटेशन है, इरिटेट बिहेवियर है या चिड़चिड़ापन है, सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर में नहीं होता, आम जिंदगी में भी ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स जल्दी से हो मगर देर हो रही हो उसे, या काम की जगह पर मसले चल रहे हो, उसके प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो आम आदमी भी इरिटेट हो जाता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस या कभी शदीद स्ट्रेस की वजह से होता है, ये याद रखिएगा। देखें, कभी कभी जबान से गुस्सा इस नीयत से किया जाता है कि सामने वाले को डराया जाए या उसे नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आमतौर पर वर्बल एग्रेशन खुद किसी मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में ये डिफरेंट हो जाता है,
فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے ذہن میں شک اور وہم چل رہا ہو، یعنی پیرانوائڈ ایڈیشن، یا بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہو، یعنی مارکڈ انزائٹی، تو وہ زبان سے غصہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود کو کسی رشتے یا بات کے خطرے سے بچا سکے۔ اسے ہم کوپنگ رسپانس کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر یا ایکسپلسیو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، تو وہ زبان اور عمل دونوں میں غصہ نظر آ سکتا ہے ان کے۔ اب فزیکل وائلنس کے خطرے والے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ان فیکٹرز کو دیکھیں، یہ وائلنس کے رسک فیکٹرز ہیں۔ فرسٹ، یہ پرسنل ہسٹری میں لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں پہلے سے ہی باتیں موجود ہوں تو فزیکل وائلنس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے کبھی خراب یا وائلنٹ بیہیویئر رہا ہو، خاص طور پر اگر ویسی صورتحال دوبارہ ہو، شراب یا نشے کا غلط استعمال پہلے سے رہا ہو، پہلے کبھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہو یا ارادہ ظاہر کیا ہو، پہلے کبھی ہتھیار مطلب ویپن یا ایک ہوتے ہیں مارشل آرٹس استعمال کیے ہوں، پہلے کبھی خطرناک یا جلد بازی والے یا لاپرواہ کام کیے ہوں، امپلس اور ریکلیس ایکٹس، ایک جگہ زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، بار بار جگہ بدلنا، رشتے دیر تک نہ نبھا پانا، ساتواں ہوتا ہے تشدد کی دھمکیاں دینا، تھریٹس آف وائلنس، حال ہی میں شدید دباؤ یا پریشانی سے گزرنا، ریسنٹ سیویئر سٹریس۔ اگر اوپر دی گئی باتوں میں سے ایک یا زیادہ باتیں اس کے ساتھ موجود ہوں، جانوروں پر ظلم کرنا، لاپرواہی سے گاڑی چلانا، ایک ہوتا ہے جوانی، ایک ہوتا ہے بچپن، اس کے درمیان کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لڑپکن، مطلب لڑپکن میں بستر گیلا کرنا، یا 8 سال کی عمر سے پہلے والد یا والدہ کا انتقال ہو جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ پھر آتا ہے کلینکل ویریبلز۔ اب کچھ میڈیکل اور سائیکولوجیکل کنڈیشنز میں تشدد کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں، مطلب کہ کرنٹ الکوہل اور ڈرگ میس یوز، مطلب اس وقت شراب یا نشے کا غلط استعمال، دواؤں کے اثرات جیسے کہ ایکتھیسیا یا حد سے زیادہ ڈس انہیبیشن، حد سے زیادہ شک اور حسد، موربڈ جیلسی، وہم یا آوازیں سنائی دینا جو کسی خاص شخص کے بارے میں ہوں، ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن، اور پانچویں ایسی آوازیں جو حکم دیتی ہوں، کمانڈ ہیلوسینیشن۔ پھر ہے تشدد کے خیالات میں بار بار کھوئے رہنا، وائلنٹ فینٹسی، یہ وہم کہ دوسرے لوگ یا چیزیں اسے کنٹرول کر رہی ہیں، ڈیلیوژن آف کنٹرول، بہت زیادہ بے چینی، جوش، کھلا غصہ یا شک۔ پھر ہے تجویز کیے گئے علاج کے ساتھ تعاون نہ کرنا، پور کولیبریشن ود ٹریٹمنٹ۔ پھر ہے اینٹی سوشل، ایکسپلسیو، پیرانوائڈ اور امپلسیو پرسنالٹی ٹریٹس اس میں ہو، ڈیلیریم، کیپ گراس فینومنا، یہ وہ حالت ہے جس میں مریض کو لگتا ہے کہ کوئی جانا پہچانا شخص بدل دیا گیا ہے۔ پھر لاسٹ ہے مطلب کہ ڈس ہیبینیشن ڈیو ٹو آرگینک برین ڈیزیز، مطلب دماغی بیماری کی وجہ سے روک ٹوک ختم ہو جانا دماغ کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے سچویشنل ویریبلز، مطلب صورتحال سے جڑے فیکٹرز۔ اب کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو تشدد کے خطرے کو اور بڑھا دیتے ہیں، سوشل سپورٹ موجود نہ ہونا یا کمزور ہونا، سامنے والے کی طرف سے دشمنی یا دھمکی یا سخت بات محسوس ہونا، کسی ہتھیار تک آسان رسائی، جس شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، یا اسیس ٹو پوٹینشیل وکٹمز، مطلب جو متاثرہ شخص ہے اس تک آسانی سے رسائی حاصل ہونا۔ دیکھیں، کبھی کبھی تشدد کا خطرہ بالکل صاف نظر آتا ہے، یعنی آدمی دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ خطرہ اتنا واضح اور نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے مگر اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں تو بات آپ کو سادہ سی لگتی ہے، لیکن اسے خاص طور پر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خطرے کو پہچان لینا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہوتا ہے، چاہے بات اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ہو۔ رسک کو مان لینا، اسے دیکھ لینا، اسی سے اسیسمنٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ رسک اسیسمنٹ 3 سٹیپ سے کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلا سٹیپ ہے رسک کو صاف لفظوں سے بیان کیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ اگر نقصان ہوا ہے تو وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اب اس مرحلے میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے،
اگر پہلے کبھی اگریشن کا جو ایک واقعہ ہوا ہو تو اس واقعے سے پہلے کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے. اس دوران کیا ہوا، کیا بات بڑھی، کیا حالات بدلے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو اگریشن تھا کتنا سیریس، شدید، سویر تھا. کیا نقصان فوراً ہو سکتا تھا؟ کیا ایسے ریسورسز موجود تھے جو اس غصے کو روک سکتے تھے یا قابو میں رکھ سکتے تھے؟ یہ چیز پہلے ہوتی ہے. دوسرے قدم میں کیا ہوتا ہے، دوسرے سٹیپ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہے حقیقت میں بدلنے کے کتنے امکان رکھتا ہے. یعنی کیا یہ صرف باتوں تک ہی ہے یا واقعی ہونے والا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ آخری قدم یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہے، یہ خطرہ ہے کتنا قریب ہے. یعنی کیا ابھی ہونے والا ہے یا کچھ وقت باقی ہے. اب دوسروں کو شدید نقصان پہنچنے کے جو ایک رسک ہے اس کی اسیسمنٹ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ اس کام میں نئے ہوں ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی زیادہ تجربہ کار سائیکالوجسٹ سے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں، پھر اس چیز کو دیکھیں. پھر آتا ہے مینجمنٹ، مطلب فوری اگریشن کو سنبھالنا، ہینڈل کرنا، ٹریٹ کرنا. دیکھیں یہ بات ہر ہیلتھ پروفیشنل کو سمجھ لینی چاہیے، چاہے سائیکالوجسٹ ہے چاہے سائیکیٹرسٹ ہے. کبھی کبھی پرابلم صرف سامنے بیٹھے شخص کا نہیں ہوتا بلکہ انوائرمنٹ، بیہیویئر اور صورتحال سب مل کر ایک چنگاری کو آگ بنا دیتے ہیں. اگر ڈاکٹر یا سٹاف کا جو رویہ ہے یا اس کا انداز ہے اس میں اریٹیشن ہے، اریٹیٹڈ بیہیویئر ہے یا سختی ہے، ہارڈنس ہے، یا سامنے والے کی بات کو سننے میں بے دلی ہو، تو اور اسی وقت وہ نشانیاں بھی موجود ہوں جو نیچے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر اگریشن نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ زیادہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے. کبھی صورتحال خود ہی دھمکی دیتی محسوس ہوتی ہے. سامنے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر وہ پورا من طریقہ اختیار کرے تو اسے اپنی عزت کھونی پڑے گی. ایسی حالت میں اگریشن اکثر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن، کوئی انسٹیٹیوٹ سامنے والے کی ضرورتوں کو نہ سمجھے، یا اس کا نظام الجھا ہوا ہو، یا بات بات پر ٹکراؤ پیدا کرے، تو یہ سب بھی غصے کو ہوا دیتے ہیں. اور اگر جگہ بند ہو، شور زیادہ ہو، جہاں پر صاف نظر آ رہا ہو کہ خطرہ کہاں سے آ سکتا ہے، اور جہاں کرسیاں، بوتلیں اور دوسری چیزیں آسانی سے ہاتھ میں آ سکتی ہوں، تو ایسا ماحول خود ہی ایک تشدد کی دعوت، مطلب تشدد کو دعوت دیتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم فزیکل اگریشن کے وارننگ سائنس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ وہ سائنس ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب غصہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. چہرے پر سختی اور غصہ صاف دکھائی دینا، مسلسل بے چینی، جسم میں کھچاؤ، بار بار ٹہلنا، حد سے زیادہ جوش، آواز کا اونچا اور سخت ہو جانا، گھور کر دیکھنا، نظریں نہ ہٹانا، چڑچڑاپن، بے دلی، شک، خوف، بات نہ کرنا، خود کو الگ کر لینا، زبان سے دھمکیاں یا جسمانی اشارے، غصے یا تشدد جیسے فیلنگز کا خود اعتراف کرنا، راستہ روک لینا یا ڈرانے والے انداز میں آگے بڑھنا، ویسا ہی بیہیویئر دہرانا جیسا پہلے کسی تشدد سے فوراً پہلے دکھایا گیا ہو، سوچ کا بکھر جانا، توجہ قائم نہ رہنا، تشدد سے جڑے وہم یا آوازیں جنہیں ہم ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشن کہتے ہیں ود وائلنٹ کنٹینٹ، تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. بونس بات، چاقو، بوتلیں اور ٹوٹنے والا شیشہ اکثر اگریشن کو بھڑکا دیتے ہیں یا پہلے سے موجود غصے کو اور تیز کر دیتے ہیں. اسی لیے ہیلتھ پروفیشنل کے لیے سب سے جو پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ فزیکل وائلنس کے خطرے کو کم کیا جائے. اس کے بعد ہی اسیسمنٹ یا مینجمنٹ، مطلب جو ٹریٹمنٹ ہے، کہ دوسرے پہلوؤں کی طرف بڑھا جائے. اب غصے میں آئے ہوئے شخص کا جو غصہ ہے، اگریشن ہے، سائیکالوجسٹ کو ناپ تول کر سمجھداری سے اور اپروپریٹ رسپانس کے ساتھ سنبھالنا ہوتا ہے. سب سے پہلے سائیکالوجسٹ کو خود پرسکون رہنا چاہیے، اپنی زبان، مطلب کہ وربل اور نان وربل بیہیویئر پر نظر رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ سامنے والے شخص اور آس پاس موجود لوگوں کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے. غصے میں آئے ہوئے شخص کی عزت پر یا عزت ہر حال میں محفوظ رہنی چاہیے. اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے گھیر لیا گیا ہے یا اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر ممکن ہو تو اسے یہ احساس بھی ملنا چاہیے کہ اس کے بات سنی جا رہی ہے، اسے سپورٹ حاصل ہے. لیکن سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے جو خطرے میں آ سکتے ہیں.
یا جو صورتحال کو اور خراب کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوسرے پیشنٹ جو اس جگہ موجود ہوں۔ اگر ضرورت پڑے تو سب کو کسی سیف جگہ منتقل کیا جائے، جہاں ہتھیار نہ ہو، جگہ کھلی ہو، شور کم ہو اور روشنی کمفرٹیبل ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اتنے لوگ موجود ہوں یا قریب ہوں اور رابطے میں ہوں کہ اگر فزیکل وائلنس ہو تو صورتحال قابو میں رکھی جا سکے، لیکن یہ لوگ اتنے قریب نہ ہو کہ سامنے والے کو ایک دھمکی محسوس ہو، کیونکہ اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ غصے میں موجود پرسن اور باقی سب لوگوں کو صاف، مختصر اور مضبوط ہدایت دی جائے، یعنی سائیکالوجسٹ کیا کرنے والا ہے یہ بات پہلے ہی واضح ہو، اور کرتے وقت بھی سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ مسئلے کے فیکٹس پوچھے، سامنے والے کو سوچنے پر ریڈی کرے اور انزائٹی مینجمنٹ کے طریقے سکھائے، تاکہ حد سے زیادہ جو اوور ایروزل ہے کم ہو سکے، جیسے تیز سانس، چہرے کی سرخی، پٹھوں کا تناؤ، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا اور بے چینی۔ سائیکالوجسٹ کو ریپٹ بنانے کے لیے، مطلب ایک تعلق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کھلے سوال پوچھنے چاہیے، غصے کی وجہ کو سمجھنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے اور ساتھ ہی نرمی اور مضبوطی دونوں دکھانی چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سامنے والے سے بات ایسے نہ ہو کہ وہ خود کو کم تر سمجھے یا یہ محسوس کرے کہ اس کی بات کو ہلکا لیا جا رہا ہے، چاہے وہ بات بظاہر چھوٹی ہو، غیر ضروری ہو یا بے ترتیب ہی کیوں نہ لگے۔ سائیکالوجسٹ کو دھمکی دینے سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ دیکھیں، حقیقت پسند راستوں پر بات ہو سکتی ہے، مگر وہ راستے نہیں جن سے خود اس شخص یا دوسروں کو خطرہ بڑھے یا بنیادی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن اور خراب ہو جائے۔ اور اگر سامنے والے شخص کو کوئی سیریس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہو اور فوری علاج نہ دینے سے حالت بگڑ سکتی ہو، تو پھر اصل مسئلے کے علاج پر بات چیت کے ذریعے اتفاق کیا جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائلنس بیہیویئر ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون سی میڈیکیشنز کا استعمال ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے اس کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا شخص ہمیں پرسکون لگتا ہے، مگر اندر کہیں غصہ پھر سر اٹھانے کو تیار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس شخص میں سائیکوسس موجود نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اورل سیڈیٹیو میڈیکیشن دے سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ لورازیپام ہے، یہ میڈیسن جلد اثر دکھاتی ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو جو فلومازینیل ہے، اس کے ذریعے اس کا جو اثر واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا جو ہے، یہ میڈیسن تب دی جاتی ہے جب یہ اندازہ ہو کہ ایگریشن دوبارہ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر سامنے والا شخص سائیکوٹک ہو، یعنی اس میں شیزوفرینیا کے ایکیوٹ علامتوں سمٹمز ہوں، مینیا یا ڈیلیوژن یا ہیلوسینیشن، تو پھر ایک نیورولیپٹک میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، اکیلی بھی اور کبھی کبھی لورازیپام کے ساتھ بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریپڈ ٹرانکوائزیشن پر، یعنی فوراً سکون پہنچانے والے طریقہ۔ صرف اس شخص پر استعمال کرنا چاہیے جو میڈیکلی فٹ ہو، اور یہ میڈیسن صرف ان لمٹس کے اندر دی جائیں جو پاکستان نیشنل فارمولری بتاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو منہ کے راستے دی جانے والی میڈیکیشنز دینی چاہیے، اور خاص طور پر لکوڈ یا وہ گولیاں جو زبان کے نیچے رکھ کر گھل جاتی ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ریکٹل اور انٹرمسکولر جو میڈیسن ہیں کم بہتر سمجھی جاتی ہیں، اور یہ آپ کو نہیں دینی چاہیے۔ اور انٹراوینس جو میڈیسن ہے صرف بہت خاص اور مجبوری کی حالت میں دی جانی چاہیے۔ دیکھیں، ریپڈ ٹرانکوائزیشن ان لوگوں میں نہیں کرنی چاہیے جن کی سانس یا دل کا جن کو ایشو ہوتا ہے، یا جن کا یہ چیزیں لانگ ٹرم سے چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بہت زیادہ الکوہل لے چکے ہوں یا پانی کی کمی ہو، جن کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو یا فزیکلی طور پر ان ویل ہو، ان میں بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی ڈرگ گروپ کی ایک سے زیادہ جو میڈیسن ہے نہیں دینی چاہیے، دوا نہیں دینی چاہیے۔ اگر دوا پیرنٹرل طریقے سے دی جا رہی ہو تو مختلف میڈیسنز کو ایک ہی سرنج میں نہیں ملانا چاہیے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی سرنج میں 2 ٹیکے ڈال کر وہ لگا دیتے ہیں، آتا ہے کہ یہ ایک ان ویل طریقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فزیکل ریسٹرینٹ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھیراپی سے اور میڈیسن سے بھی صورتحال قابو میں نہیں آتی۔ ایسے وقت میں فزیکل انٹرونشن جیسے کہ ریسٹرینٹ یا سیکلوینز یا ریپڈ ٹرانکوائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اتنا سٹاف موجود ہو جو ہر ہاتھ
اور پاؤں کو संभाल सके, मतलब इतनी ताकत से कि किसी को चोट ना लगे मगर दर्द भी ना दिया जाए. अक्सर गुस्से में जो पर्सन होता है रेस्टोरेंट में ताउन कर लेता है. अगर टीम मजबूती से काम करे और साथ साथ उसकी इज्जत जितनी मुमकिन हो सके महफूज रखी जाए. अब फिजिकल इंटरवेंशन तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये यकीन ना हो कि सब कुछ सेफ तरीके से हो सकता है, बगैर चोट, बगैर दर्द और बगैर बेइज्जती के. अब रिस्ट्रेंट कभी नहीं करना चाहिए जब तक किसी एक शख्स को आप उसकी हेड और नेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए और ये यकीन ना बनाया जाए कि उसकी जो एयर वे, जो खून की रवानगी है, सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक जा रही है. अब सिक्लूजन में क्या होता है, यानी बंद कमरे में रखना सिर्फ उसी वक्त होना चाहिए जब सामने वाले पर साफ और मुसलसल नजर रखी जा सके और ये चेक भी मुकर्रर वक्फे से हो, यानी हर 15 मिनट बाद. अब ये अमल सिर्फ इतनी देर तक जारी रहे जितनी देर में अग्रेशन को किसी और महफूज तरीके से संभाला जा सके, मतलब कि ये चीज समझ गया. अब रिस्ट्रेंट कमजोर लोगों में भी नहीं करना चाहिए या उनमें जो आसानी से जख्मी हो जाते हैं, जैसे कि नाजुक हड्डियों वाले, जिनको बोन का इशू होता है या जिनका ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें उनके ऊपर ये नहीं करना चाहिए. आखिर में हम देखते हैं आफ्टर केयर एंड रिव्यू. हर एग्रेशन के वाक़े के बाद कुछ वक्त तक ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होती है, यहाँ तक कि ये साफ हो जाए कि दोबारा गुस्से का खतरा कम हो चुका है. अब ये ऑब्जर्वेशन जो होती है खामोश भी हो सकती है, यानी वक्फे वक्फे से उस शख्स की जगह और बिहेवियर को देखते रहना. बाद हालात में एक या ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स खास तौर पर उस शख्स के लिए मुकर्रर करने पड़ते हैं. अब ऐसी जो करीबी निगरानी है अक्सर इन पेशेंट वार्ड में ही मुमकिन होती है और इसमें बहुत समझदारी ज़रूरी होती है ताकि जो पेशेंट है उसकी इज्जत बरकरार रहे और सूरत हाल दोबारा ना बिगड़े. अब वाक़े का जो रिव्यू है ये समझने में मदद देता है कि अगर एग्रेशन किसी बात से शुरू हुई, कौन सी निशानियां पहले से खबरदार कर रही थी और आइंदा ऐसे हालात को कैसे रोका, कैसे काबू में रखा और कैसे बेहतर अंदाज में संभाला जा सकता है. देखिए, ये रिव्यू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर और स्टाफ एटीट्यूड और नॉलेज और उस माहौल के बारे में भी बहुत कुछ हमारी रहनुमाई देता है जहाँ ये वाक़या पेश आया. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको लेक्चर समझ आया तो बेटा वीडियो को लाइक भी करें और फीडबैक देना मत भूलें. थैंक यू.